आदाब, नमस्कार। आज मैं एक कहानी पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है अब्बास ने कहा। इसको लिखा है जीलानी बानो जी ने। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। इराक में युद्ध की तैयारियां जोरों पर हैं। इस युद्ध को टेलीकास्ट करने के लिए अमेरिका ने सारे दुनिया के टीवी चैनल्स से कई मिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। टीवी चैनल्स इन कंपनियों ने ये शर्त रखी है कि इराक की तबाही और बर्बादी के ऐसे मंजर दिखाए जाएं जो इससे पहले किसी जंग में नहीं दिखाए गए, और इराक के शहरों पर इन होलनाक हथियारों के बरसने के भी हों जिन्हें छुपा देने के इल्ज़ाम में इराक को बर्बाद करने का प्लान बनाया गया। इसलिए आज सारी दुनिया में हलचल मच गई है। लोग अपने काम पर नहीं गए, बच्चे स्कूल नहीं गए, औरतों ने सास बहू की लड़ाई वाले सीरियल नहीं देखे। कार्टून नेटवर्क और पोगो के बजाय सब इराक पर बमबारी के बाद इंसानों के बिखरे हुए टुकड़े और जलते हुए शहरों का तमाशा देखते रहे। इस युद्ध के बाद इराक की तामीर नौ के ठेके हासिल करने की दौड़ सारी दुनिया के बाजारों और अमेरिका की तिजारती मंडियों में शुरू हो चुकी है। अमेरिकी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के मार्केट से टेंडर तलब कर रही है। तेल के चश्मे कौन जलाएगा? तेल के इन चश्मों की आग बुझाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा? एयरपोर्ट और बंदरगाहों को कैसे तबाह किया जाएगा? इन ठेकों के हकदार सिर्फ वही मुल्क होंगे जो इराक को तबाह करने में अमेरिका का साथ देंगे। इस युद्ध की ताज़ा जानकारी के लिए अब हम इराक चलते हैं और इराक में हमारे संवाददाता अहमद से बात करते हैं। अहमद, इराक युद्ध के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? इस युद्ध से फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका के शेयर बाजारों में बड़ी चहल पहल नज़र आ रही है। जो मुल्क इस युद्ध के खिलाफ कुछ न कहेंगे वो भी अपने टेंडर भर सकते हैं, और जो मुल्क इस युद्ध के खिलाफ कुछ कहने की जुर्रत करेंगे, अमरीकी मिसाइल्स का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया जाएगा। इस युद्ध से अमेरिका और उसके साथ देने वाले मुल्कों को लाखों डॉलर की आमदनी की संभावना है। इस जानकारी के लिए धन्यवाद। अब आप CNN से वसूल होने वाला एक विशेष चित्र देखें। सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मुल्कों के शाहों ने इस युद्ध से लुत्फ अंदोज होने के लिए ऐसे शानदार महल बनाए हैं जिन पर किसी मिसाइल का असर नहीं होता। इन महलों में दुनिया की हर आसाइश है। तमाम शाह और शाह के बच्चे टीवी सेट के सामने बैठे हैं और इराक की मुक़द्दस मजहबी इमारतों, म्यूजियम, लाइब्रेरी और करबला पर बमबारी के मंजर देख रहे हैं। इन शाहों ने तय कर लिया है कि वो इस युद्ध के खिलाफ कुछ न बोलेंगे, मगर इस युद्ध में लड़ने वाले बहादुर सिपाहियों के सर पर दस्तार फजीलियत रखेंगे। इसके लिए इन जाबाज सिपाहियों को हुजूर के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं होगी। हुजूर के आगे इन सिपाहियों के लिए सिर्फ सर लाए जाएंगे। आप जानते हैं कि हम हमेशा बादशाहों ने इसी तरह फनकारों, अदीबों और बहादुर सिपाहियों को नवाजा है। अब हम ताज़ा जानकारी के लिए आपको नजफ अशरफ की तरफ ले चलते हैं। यहाँ बम के धमाकों से हर तरफ आग और धुआं फैला हुआ है। लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें हमारे दर्शक सुन रहे होंगे। हमारे सामने बेशुमार इंसान, रोते हुए बच्चे, जख्मी पनाह ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आप इनकी आवाज़ें सुन सकते हैं। या अली, या मौला अली, मुश्किल कशा, हमें अपने पास बुला लो। हज़रत अली के साए में छुपा लो। मेरे मौला, मेरी मदद करो, कोई है, मेरे बच्चे को बचा लो। एक लंगड़ा बूढ़ा आदमी छोटे से बच्चे की उंगली थामे बमबारी से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों डर के मारे जोर जोर से रो रहे हैं। बूढ़ा जोर जोर से चिल्ला रहा है, मौला अली, मुश्किल कशा, मुझे अपने पास बुला लो, मेरे बच्चे को अपने साए में छुपा लो। रुक जाइए हजरत, आप हजरत अली के मज़ार की तरफ मत जाइए। मैं इस बूढ़े आदमी को रोक कर कहना चाहता हूँ, मगर इसे ये बात कैसे सुनाऊं कि हजरत अली की मज़ार की दीवारें बम के धमाकों से टूट रही हैं। हर मुश्किल वक्त पर मौला अली मुश्किल कशा को पुकारने वाला कोई भी इंसान इस बात पर यकीन नहीं करेगा। वहाँ अमरीकी मिसाइल आग बरसा रहे हैं। आइए अब हम आपको इस मीटिंग में ले चलते हैं जो जॉर्ज बुश ने अपने मुशीरों के साथ सलाह मशवरा करने को बुलाई है, मगर इस दस्तूर ज़ुबाबंदी में सब चुपचाप बैठे हैं और ज़मीन से आसमान तक सिर्फ बुश की आवाज़ गूंज रही है। हमारे संवाददाता के एक सवाल के जवाब में एक अमरीकी फ़ौजी कमांडर ने कहा, हम अमरीकी एक कल्चर्ड कौम के नुमाइंदे हैं। हम इराक़ के अवाम को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहते। इसलिए हमने इराक़ के स्कूलों, तारीख़ी लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, मुक़द्दस मज़ारों को आग लगाई है।
اسلام کی تاریخ اور تہذیب کو کتابوں اور میوزیم میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ اب امام حسین، حضرت علی اور یزید کے دور والے قصے، اپنے اسلاف کے کارنامے پڑھنے سے عراق کے بچے محروم ہو جائیں گے۔ پھر عراق میں حسین، علی، عباس جیسے بچے کی پیدائش کا کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ تو کیا آپ سارے عراق میں آگ لگانے والے ہیں؟ نہیں، ہم نے تیل کے چشمے، ایئرپورٹ، سرکاری عمارتوں اور قومی شاہراہوں کو تباہ نہیں کیا ہے۔ دھنیہ واد آپ کی اس جانکاری کے لیے۔ اب ہم اپنے عراق کے سنواداتا ندیم سے بات کریں گے۔ ندیم، بمباری سے تباہ ہونے والے شہروں میں امریکی فوج کوئی امدادی کام کر رہی ہے؟ ہاں، آپ کو یاد ہوگا کھاڑی یدھ میں سمندر میں تیل پھیل جانے سے سمندر کے پرندے بیمار ہو گئے تھے اور اس کے لیے ساری امریکن قوم دکھی ہو گئی تھی۔ ان کی صحت کے لیے امریکن گورنمنٹ نے بے شمار دولت خرچ کر دی ہے۔ ان پرندوں کے پروں سے تیل پونچھ کر، انہیں نہلا کر، دوائیں اور انجیکشن دے کر انہیں زندگی کی طرف موڑا، اڑنا سکھایا تھا۔ اب عراق کے یدھ میں بھی امریکن گورنمنٹ نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی میزائلز کا رخ عراق کے شہروں اور میوزیم کی طرف کر دیں، سمندر کے پرندوں کو نہ پریشان کریں۔ ہمارے ایک سوال کے جواب میں ایک امریکی کمانڈر نے کہا، ہمارے میزائلز کا رخ ان احمق عراق کے بچوں کی طرف ہوگا اب جو اپنی ماؤں سے پوچھ رہے ہیں مستقبل کسے کہتے ہیں۔ ندیم، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ عراق میں روتے ہوئے بچے کسے پکار رہے ہیں؟ کیا ان کی مدد کو کوئی آنے والا ہے؟ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب علی کا بیٹا محمد کا نواسہ یزید کے آگے سینہ سپرد ہو گیا تھا تو کچھ ساتھیوں نے اسے ہمت دلائی تھی، ان کے ساتھ آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اپنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر کربلا کے میدان تک پہنچنے کی ہمت نہ کر سکے اور پھر ٹھہریے، رک جائیے، وہاں مجھے دور کچھ نظر آ رہا ہے۔ ندیم، اس وقت کہاں ہو اور کیا وہاں امن کی کوشش کرنے کے لیے کسی ملک سے کوئی منسٹر آنے والا ہے؟ میں اس وقت دریائے فرات کے کنارے کھڑا ہوں۔ عراق کے آسمان پر میزائلز منڈلا رہے ہیں، ہر طرف آگ اور دھواں پھیلا ہوا ہے۔ بہت دور عرب کی کھاڑی کے کنارے ایک عرب شہزادہ اس لڑائی کی فلم بندی کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس جا کر پوچھتا ہوں، اے عرب کے نوجوان شہزادے، آج پھر کربلا کے میدان میں یزید کی فوجیں گھس آئی ہیں۔ تم نے تو حسین کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ حضرت علی کی مزار پر بم برسانے والوں کا راستہ کیوں نہیں روکتے؟ وہ عرب کا شہزادہ گردن جھکا کر کہتا ہے، ہمیں حسین اور اس کے اصول بہت عزیز ہیں۔ ان کی طرف بڑھنے والے جھوٹ اور ظلم کے ہر ہاتھ کو میں توڑ دینا چاہتا ہوں، مگر پھر ان ظالموں کے ہاتھ ہماری طرف نہ اٹھ جائیں۔ میرا باپ عرب کا کنگ ہے اور اپنے سر پر سجے ہوئے تاج کو نہیں اتار سکتا۔ فرعون اور شداد، یزید اور بش سب اپنے مشن کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ میں بھی ان ظالموں کے خلاف ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، مگر انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ اب ہمارے درشک عرب شہزادے کے پھیلے ہوئے ہاتھ ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جن میں ڈالر سے بھری ہوئی تھیلیاں لٹک رہی ہیں۔ آئیے، اب ہم آپ کو ایک ایسی خندق کے پاس لے چلتے ہیں جو امریکن فوج نے عوام کی حفاظت کے لیے بنوائی ہے۔ اندر جانے والوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ جانے کون سی منزلوں، کون سی وادیوں سے گزر کر عراق کا عوام، یہ قافلہ سخت جان، ان خندقوں تک پہنچا ہے۔ یہ اب ان کی آخری پناہ گاہ ہے۔ وہ دیکھیے، خندق کی طرف بھاگتے ہوئے لوگوں کا ہجوم۔ بیچارے، موت سے بچ کر کس کی پناہ چاہتے ہیں؟ عراق کے وہ جیالے عوام جنہوں نے حق اور سچائی کی ہر لڑائی جیتی اور موت انہیں نہ مار سکی۔ ایک امریکی فوجی انہیں حکم دے رہا ہے، جلدی جلدی آؤ اور ہماری پناہ گاہوں میں چھپ جاؤ۔ بوڑھوں، بچوں اور زخمی سپاہیوں کو باہر ہی چھوڑ دو۔ اندر جانے سے پہلے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا لو، پھر تم کچھ نہ دیکھ سکو گے، کچھ نہ سن سکو گے۔ یہ خندق ان عراقی نوجوانوں کے لیے بنائی گئی ہے جو بش کے حکم پر سر جھکا دیتے ہیں۔ میرا نمبر کون سا ہے؟ خندق کے اندر جانے سے پہلے ایک عراقی نوجوان پوچھ رہا ہے۔ یہ تو آنے والا امریکی میزائل تمہیں بتا دے گا۔ نوجوانوں، خندق کے اندر چھپ جانے سے پہلے نیند لانے والی وہ دوا کھا لو جو آج عرب کے ہر نوجوان کو کھلائی جا رہی ہے، پھر وہ امریکی لیڈروں سے سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خندق کے اندر جانے والے نوجوانوں، اپنے وصیت نامے ہمیں دے دو۔ اندر جانے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے کل زندہ رہنا ہے۔ ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے سے بار بار کالی چادر اوڑھے ایک عورت ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، رو رہی ہے اور چلا رہی ہے۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے۔
پھر وہ عورت میری طرف دیکھ کر پوچھتی ہے، کون ہو تم؟ کیا نجف اشرف سے کوئی خبر لائے؟ مجھے سچ بتاؤ، نجف اشرف پر تو کوئی بم نہیں گرا ہے؟ یا مولا علی مشکل کشا۔ حسین، حسین، عباس، عباس تو کہاں ہے بیٹے؟ مجھے پیاس لگی ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ ارے کوئی ہے؟ عباس کو بلاؤ۔ وہ روز دریائے فرات سے اپنی مشک میں پانی لا کر پیاسوں کو پلاتا ہے۔ آج پھر کربلا کی رات آئی ہے اور اپنے وہ پیاسے بھائیوں کے لیے پانی لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہمارا سنواداتا اس عورت کے پاس جاتا ہے مگر وہ روک دیتی ہے۔ ابھی چپ رہو، مجھے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے دو۔ یا اللہ، میرا خداوند، میرا عباس، میرا گھر کہاں ہے؟ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھو۔ وہ عورت گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ اتنی آگ کس نے لگائی ہے؟ اس دھوئے میں میرا قبلہ چھپ گیا ہے۔ میں اذان کی آواز کیسے سنوں گی؟ ارے کافرو، تم نے میزائلز کی گھن گرج میں اذان کی آواز بھی گم کر دی۔ ہمارا سنواداتا اس عورت کے پاس جاتا ہے مگر وہ روک دیتی ہے۔ ٹھہرو، مجھے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے دو۔ بی بی، تم اپنا نام بتاؤ گی؟ تم کون ہو؟ عورت روتے ہوئے اپنے بچے کو اپنی کالی چادر میں چھپا کر دور ہٹ جاتی ہے۔ میں ایک ٹی وی چینل کا نیوز رپورٹر ندیم ہوں۔ بی بی، اپنا نام بتاؤ گی ہمیں؟ تم کیا جانو میں کون ہوں؟ وہ عورت بڑے غرور سے اپنا سر اونچا کر کے کہتی ہے، میں اس زمین کی ماں ہوں جہاں غرور کا ہر شیشہ شکست ہوا ہے۔ پھر وہ اپنے گود کے بچے کا سر اونچا کر کے اس سے کہتی ہے، دیکھ دیکھ میرے بیٹے، اوپر کی طرف کچھ تیرا بھائی عباس اب پانی کی مشک لے کر آئے گا۔ جب بھی دشمن ہمیں مارنے آئے، عباس اپنی مشک میں پانی بھر کر زخمیوں کو پلاتا ہے۔ وہ عورت آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چاروں طرف دہکنے والی آگ اور دھوئیں کے پار کچھ دیکھ رہی ہے۔ پھر وہ اپنی گود میں روتے ہوئے پیاسے بچے سے کہتی ہے، اوپر کی طرف دیکھو، اب وہ آ جائے گا۔ ہر ماں اپنے بچے کو ہمیشہ اوپر کی طرف دکھاتی ہے، کوئی وعدہ، امید کا جگمگاتا ہوا چاند، امن کا پیغام لانے والی چڑیا، ہاتھوں میں پانی کی مشک اٹھائے دوڑتے ہوئے عباس۔ بچہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے، پھر قہر کی آگ برساتے ہوئے میزائل کی آواز سن کر ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے۔ وہ عورت گھبرا کے ہمارے سنواداتا ندیم سے پوچھ رہی ہے، کیا تم جانتے ہو میرا عباس آج پیاسوں کو پانی پلانے کیوں نہیں آیا؟ کیا اہل کوفہ ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہی ہے؟ تم کیا خبر لائے ہو؟ خاتون محترم، ابھی ہمیں ایسی کوئی جانکاری نہیں ملی کہ کہیں اور سے کوئی تمہارے لیے پانی لانے والا ہے۔ اچھا؟ وہ عورت غصہ اور نفرت سے اپنا منہ پھیر لیتی ہے۔ شاید تمہیں ابن زیاد نے بھیجا ہے۔ فرات کے کنارے بھوکے اور پیاسے زخمی عراقیوں کا تماشا ساری دنیا کو دکھانے کے لیے آئے ہو؟ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، اپنے کیمرے ہٹا لو۔ مجھے دیکھنے دو، وہ سب کہاں ہیں جنہوں نے اس لڑائی میں حسین کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا؟ میرا عباس کہاں ہے؟ عباس، عباس۔ ہمارے درشک سن رہے ہیں، اس عورت کی آواز دور تک سنائی دے رہی ہے، سارے عرب میں، ایران، کویت، افغانستان، پاکستان تک، دور دور تک پھیلے ہوئے ریت میدان اور تیل کے چشموں سے آگے۔ ہمیں تو اس پیاسی ماں کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی اس طرف آتا نہیں دکھائی دے رہا۔ شاید وہ عورت نہیں جانتی کہ اب آسمان سے نہ کوئی کتاب اترے گی نہ کوئی رسول آئے گا۔ آئیے اب ہم دریائے فرات کے کنارے بمباری سے تباہ ہونے والے ایک شہر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پورا شہر تباہ ہو گیا ہے، ہر طرف آگ لگی ہے، لاشیں پڑی ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کی جانکاری کے لیے ہم اپنے سنواداتا منیش سے بات کرتے ہیں۔ منیش، دریائے فرات کے کنارے شہر بغداد پر اتنی بمباری ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے درشکوں کو کچھ بتائیں گے؟ نمسکار۔ 2 دن تک مسلسل برفباری سے یہ پورا شہر تباہ ہو گیا ہے۔ اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں وہاں ایک پورا بازار اور اسکول ابھی تک جل رہا ہے۔ یہاں ایک اسلامی تاریخ کا میوزیم تھا اور ایک لائبریری تھی۔ ایسا لگتا ہے اسی جگہ کو تباہ کرنے کے لیے اتنی بمباری کی گئی ہے، کیونکہ ابھی تک آگ بجھانے کے لیے فائر انجن بھی نہیں آئے۔ منیش، کیا تمہیں وہاں کوئی زندہ انسان نظر آ رہا ہے جس سے معلوم ہو کہ میوزیم اور لائبریری پر بمباری کیوں کی گئی ہے؟ نہیں، ہمارے چاروں طرف ہر چیز جل چکی ہے۔ ٹوٹے ہوئے گھروں کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، کچھ زخمی لوگ چلا رہے ہیں۔ امریکی فوج کی لاریاں ان زخمیوں کو اٹھا کر لے جا رہی ہیں۔ ان زخمیوں کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں نے عراق کے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کے ٹھیکے لے لیے ہیں۔
منیش، دھنیہ واد اس جانکاری کے لیے۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں، مگر ذرا ٹھہریے، مجھے یہاں ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں، یہاں ہر طرف لاشیں پڑی ہیں۔ آئیے اس جلے ہوئے گھر کے اندر چلتے ہیں اور اتنی تباہی۔ ذرا رک جائیے۔ وہاں ایک 10-11 برس کا زخمی بچہ رو رہا ہے، اکیلا پڑا ہے۔ مجھے اس لڑکے کے پاس جانے کے لیے لاشوں کو پھلانگنا پڑ رہا ہے۔ چاروں طرف خون بہہ رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک امریکی سپاہی بھی ہیں، وہ زخمیوں کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بچہ زخموں سے تڑپ رہا ہے۔ میرے پاس کھڑا امریکی سپاہی مجھے بتاتا ہے، اس لڑکے کے نام علی اسماعیل عباس ہے۔ اس لڑکے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ وہ زور زور سے رو رہا ہے، چلا رہا ہے، میرے ماں باپ کو بش نے مار ڈالا، میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اب میں پیاسے زخمیوں کو پانی کیسے پلاؤں گا؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے عباس، وہ فوجی بچے کو تسلی دے رہا ہے۔ ہم تمہیں امریکہ بھیج رہے ہیں، وہاں تمہارا علاج ہوگا، تمہیں پھر ہاتھ مل جائیں گے۔ نہیں، عباس نے غصے میں فوجی سے کہا، مجھے امریکہ کے ہاتھ نہیں چاہیے۔ وہ نفرت سے پاؤں پٹکنے لگا۔ میں امریکہ نہیں جاؤں گا، مجھے تو امریکہ سے لڑنا ہے، عراق کے پیاسے سپاہیوں کو پانی پلانا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ کٹ گئے ہیں عباس، تم کیسے لڑو گے؟ خون میں ڈوبا ہوا عباس لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور غصے میں چلا کر بولا، بش نے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، مگر اسے میں لات تو مار سکتا ہوں۔ عراق یدھ کے اس آخری سماچار کے ساتھ اب ہمیں آگیا دیجیے۔ نمسکار۔